नाउ यू सी आया नंबर 4, थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर अनकरीब तुमको इल्म हो जाएगा। ये आप आयत नंबर 3 और 4 सूरत अत-तकासुर की देखती हैं कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ फुम्मा का लफ्ज एक एडिशन रखता है आयत नंबर 4 के अंदर। तो ये जो तकरार फिल कुरान है ये बहुत बेनिफिट्स अपने अंदर रखती है। देखिए किसी चीज का रिपीट किया जाना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में भी फायदा देता है और ये हमें कुरान के मामले में भी फायदा देता है। आपको कुरान में अक्सर आयात की तकरार मिलती है। हम अक्सर अपनी कम इल्मी की वजह से कहते हैं कि एक ही बात को बार बार क्यों लाया जाता है। अभी तो ये बात कही थी कल्ला सौफ तअलमून, फुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, क्यों कह दिया गया? अगर इल्म की कमी है और हिकमत समझ नहीं आ रही तो कसूर कुरान का नहीं, कसूर हमारा है और हमें इस तकरार के पीछे की फिलॉसफी समझने की जरूरत है। बिल्कुल जैसे 18 साल के एक यंग बच्चे को माँ बाप की नसीहतों की फिलॉसफी समझ नहीं आती, इसी तरह से एक कम इल्म के मुसलमान को कुरान में इस तकरार और इस रेपिटेशन की अगर फिलॉसफी समझ नहीं आ रही तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इट्स अ रेपिटेशन, इट्स एक्चुअली अ रेपिटेशन टू गिव अस सो मेनी बेनिफिट्स। और जिस दिन ये हमें समझ आना शुरू हो गया, हमारा कुरान से ताल्लुक बिल्कुल एक नई डायमेंशन पर डेवलप हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने हमें ये कलाम दिया ही इसलिए है कि हम हर दिन इससे अपना ताल्लुक रिफ्रेश करें, हम हर दिन इसके साथ अपने ताल्लुक की एक नई डायमेंशन तलाश करें। और मुसलमानों को आज इसकी अशद जरूरत है। देखें, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। मुझे कुरान की एक आयत भी अगर सही समझ आ गई, बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर मुझे कुरान का एक जुमला भी सही समझ आ गया, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर माई लाइफ। मेरी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो काफी होगा। अल्लाह ताला ने अपना ये कलाम हम मुसलमानों को इकट्ठे होने के लिए, मोहब्बत में इकट्ठे होने के लिए, रब तक आने के लिए, उम्मत बनने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, इंसान बनने के लिए दिया है। हम किन चक्रों में पड़ गए हैं, हम किन वैल्यूज पर चल रहे हैं। ये जो कुरान की तकरार है इसमें इतनी मेच्योरिटी है कि जब आप इसको समझते और पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि बहुत सी चीजें बिहाइंड द लाइंस समझाने की कोशिश की गई है। इस दीन की खूबसूरती ये है कि ये हर चीज के अंदर आपको एक बहुत खूबसूरत वैल्यू स्ट्रक्चर देता है। आज हम मुसलमान लड़ते हैं, आज हम मुसलमान झगड़ रहे हैं, आज हम मुसलमान एक दूसरे के ऊपर इंसल्टिंग वे में। पहले तो दौर ये था कि किसी इंसान के मदरसे में कोई जाकर बैठता था तो पता चलता था कि वो किसी के खिलाफ बोल रहा है। आज तो दीन वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपने झगड़ों को बाहर लेकर आ रहे हैं। ये वक्त नहीं है ये काम करने का, ये अक्लमंदी भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, निहायत अदब के साथ, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को, हम क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चों को? ऑलरेडी दुनिया उनको हमसे, हमारी गोदों में से छीन रही है। ऑलरेडी हमारे अपने औलादें, हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे इस वक्त घरों की, फैमिलीज की प्रोटेक्शन में से लिटरली ट्रैप बनाकर खींचे जा रहे हैं। और हम उनको ऐसा इस्लाम दिखा रहे हैं जिस इस्लाम के अंदर कोई अट्रैक्शन अब रही नहीं, जिस इस्लाम के अंदर नजर ये आता है कि सिवाय झगड़ों के और अपनी अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशंस के अलावा कुछ नहीं बचा। डोंट डू दिस, इट्स अ ह्यूज डैमेज टू द उम्मा, इट्स अ ह्यूज डैमेज। मुसलमान, अक्लमंद मुसलमान की इस वक्त ग्रिप क्या होनी चाहिए? मैं सब माओ से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज गिव कॉन्फिडेंस ऑफ इस्लाम टू योर चाइल्ड। इंटरप्रिटेशंस में आगे पीछे मुसलमान हो सकते हैं, बट जो कुरान का कोर है इट्स प्रोटेक्टेड, इट्स प्रोटेक्टेड। कुरान में जो तकरार है वो भी आपको और मुझे मेच्योरिटी देती है। कुरान में जो किस्सों का रेपिटेशन है वो भी आपको और मुझे मेच्योरिटी देता है। कुरान की रेपिटेशन ये बताती है कि जब तुम्हारे माँ बाप रेपिटेशन में तुमको नसीहत करते हैं तो इट्स नॉट अ यूजलेस थिंग, उसमें बेनिफिट्स हैं।
جیسے قرآن ریپیٹ کرتا ہے ایسے ماں باپ ریپیٹ کرتے ہیں. اگر تمہیں بینیفٹس لینے کا موقع نہیں مل رہا then don't blame parents and don't blame قرآن. It's your fault. اور اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک کانفیڈنس دیں. We might have difference of opinion but we are one ummah under the shade of Quran and Sunnah. اس وقت اپنے بچوں کو کنفیوز نہ کریں. اس لیے میں ماؤں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ مکس پلیٹ نہیں بنائیں. کیوں؟ کم علم کے اوپر مکس پلیٹ بنانا، اس میں یو ول اینڈ اپ ان کنفیوژن. جو استاد آپ کو کلک کرتا ہے، جو استاد آپ کے ساتھ ایک کیمسٹری اس کی ملتی ہے، جس کو سن کر آپ اپنا دن پرسکون طریقے سے بہتر سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو تھامتے ہوئے گزار سکتی ہیں. پلیز اسٹک ٹو دا ٹیچر. ہاں سنیں پھر اور کو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جہاں آپ کو لگے نا کہ اب کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، اب میرے اندر جو ہے وہ بہت ساری الجھنیں آ رہی ہیں، پلیز یہ سمجھیں تکرار کا مطلب کنفیوژن نہیں ہے. قرآن تکرار کنفیوز کرنے کے لیے نہیں لاتا، قرآن تکرار لاتا ہے میچورٹی دینے کے لیے. اگر 10 لوگوں کو سن کر آپ کو میچورٹی ملتی ہے، ویل اینڈ گڈ، گو اہیڈ، لسن ٹو 10 پیپل. اگر 10 لوگوں کو سن کر آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے، لیو 9 of them, listen to 1 of them. کیوں؟ بیکاز مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کیا اپنے ماتھے پہ کوئی ٹیگ لگانا ہے، میں اس کو بھی سنتی ہوں، 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 میں اس کے انسٹیٹیوٹ سے کورس کر رہی ہوں، میں اس کے انسٹیٹیوٹ سے نہیں. ہم نے کوئی ٹیگ نہیں لگانا. وی آر ہیئر. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارا کوئی مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا؟ وی آل آر پٹنگ ایکسٹرا ایفرٹ بائی سٹنگ رائٹ ناؤ ایٹ دس ٹائم ان اے لائف سیشن. کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ، میچورٹی، ڈیسنسی، معاملہ فہمی، اپنے رشتوں کو نبھانا، عبادت کو سنوارنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، آخرت کی خیر، دنیا کی خیر، اولاد کی تربیت، اسپاؤس ہینڈلنگ، پیرنٹنگ، اپنے ان لاز ہینڈلنگ، میکا ہینڈلنگ، فرینڈز ہینڈلنگ، یہ سب آ جائے. اس لیے تو بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ. اور کیا مقصد ہے ہمارا؟ اگر تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک جملہ بھی فائدہ دے جائے گا. اور اگر ہم کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بیٹھے ہیں تو ہم شاید صفحے کالے کر لیں گے، بٹ ہماری پرسنالٹی میں پھر یہی ہوگا کہ ہم اپنی اماں سے ناراضگی میں ساری حدود کراس کریں گے اور احساس بھی نہیں کریں گے کہ اماں سے ناراضگی کا اظہار بھی با ادب طریقے سے کیا جاتا ہے. جب سامنے کھڑی اماں سے ہم ادب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بزرگان دین، وہ اولیاء، وہ اسکالرز، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کیسے ان کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہو سکتا ہے وہ غلطی کر کے گئے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی قرآن کی آیت سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی حدیث کو غلط بتا دیا. they were human beings. ہم کیا آج کی نسل کو بے ادبی سکھا رہے ہیں کہ جو جا چکے ہیں ان کی انسلٹ کرو؟ ہم نہیں کر سکتے ایسا. If deen is not giving you decency, if deen is not giving you respect, if deen is not giving you adab, I don't want to say, but I have to say, it's a crude fact. You are taking deen from the wrong person. اگر ادب نہیں آ رہا، جو سامنے سے چلا گیا، جس کا انتقال ہو گیا، جو اپنی زندگی میں اپنی طرف سے بہترین عبادت بیچارہ کر کے گیا، he might be wrong. نبی تو نہیں تھا نا، رسول تو نہیں تھا نا، غلطی ہو گئی اس سے سمجھنے میں. اب کیا اس کی غلطیوں کو ہم اچھالیں گے؟ یہ طریقہ نہیں ہے دین پھیلانے کا. اٹس ناٹ اباؤٹ گیننگ نمبرز، کہ کس کے کتنے نمبرز ہیں، کون کتنے فالوورز رکھتا ہے، کس کے کتنے یوٹیوب سبسکرائبر ہیں. یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. آئی ایم سو سوری ٹو سے، مجھے ریولجن ہوتا ہے سن کے کہ انسان یہ لگاتا ہے اپنے پوسٹ کے اندر، او آئی گاٹ دس مچ فالوورز، بٹ دس ہیز ٹو ڈو ود می. اگر آپ کے اتنے ملین فالوورز ہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می. قرآن پڑھنے والے، اپنے آپ کو قرآن سے ایسوسیٹ کرنے والے، اینڈ دے آر شوئنگ دیئر نمبرز دیٹ او وی گاٹ دس مچ سبسکرائبرز. What I have to do with the subscriber number?
میں یہاں اس لیے تھوڑی بیٹھی ہوں کہ آپ مجھے 200 سنتے ہیں کہ 300 سنتے ہیں، کوئی بھی نہ سنے مجھے، بٹ آئی نو کہ ایک آواز میری جا رہی ہے، کسی کے کان پہ پڑے گی، وہ اللہ کا بندہ اپنی اصلاح کر لے گا، الحمدللہ۔ ایک نے بھی نہیں سنا، ایک نے بھی نہیں سنا، تب بھی وہ سن رہا ہے، تب بھی وہ سن رہا ہے جو سب کی سنتا ہے۔ What we are giving to our youth, they are becoming allergic to deen just because of our these things. سب کو دین کی تکرار، قرآن کی تکرار میچورٹی نہیں لے کر آ رہی. دس ریپوٹیشن از ناٹ برنگنگ میچورٹی ان اس. اور اگر یہ میچورٹی نہیں آ رہی ہے، وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ ریفلیکٹ اینڈ ریفلیکٹ اینڈ ریفلیکٹ اگین. What we are pouring in our minds and hearts, is it Quran or is it mixed with something wrong? We need to just reflect and self-evaluate ourselves. بہت سخت ضرورت ہے اس وقت، ورنہ دیندار لوگوں کے عمل سے بہت سے لوگ ریپلسو ہو رہے ہیں اس وقت، وہ دور ہو رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ what kind of a deen it is جس میں نمبر گین کی فکر ہوتی ہے. وہ کلام کافی ہے جس کی اپنی طاقت ہے. آپ کی زندگی کے اندر ریپیٹیشن فائدہ دینا چاہیے. وی آر ناٹ 2 year old and 3 year old کہ جس کے کان پر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نصیحت پڑے اور وہ بات نہ مانے. وی آل آر میچور، بالغ، پیوبرٹی ہٹ کی ہوئی خواتین. تکرار فی القرآن ہے ہمارے سامنے. اتنا قرآن ہمارے سامنے ریپیٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم ہر ایک کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت ہم اپنی فیس بک کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم اس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. بٹ واٹس ہیپننگ؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکرار فی القرآن فائدہ نہیں دے رہا. سو پوائنٹ کیا ہے؟ پلیز ہمیں اپنے اندر میچورٹی لانی ہے. جتنا دین اللہ نے دیا ہے وہ دین جوڑنے کے لیے ہے، وہ دین امت بننے کے لیے ہے، وہ دین شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے. سو کیا کرنا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ تکرار فی القرآن پڑھتے جانا ہے. ریپیٹیشن آف قرآن ہمارے سامنے آتا جائے گا اور ہم کانسٹینٹلی اپنی اصلاح کرتے جائیں گے. نرمی آئے، ادب آئے، ٹھہراؤ آئے، موت کا احساس بڑھ جائے. جتنا موت کا احساس بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ اور ڈیسنسی آتا جاتا ہے. اور قرآن کا تو ہر صفحہ موت کا احساس کانسٹنٹلی ہمیں دلاتا ہے. قرآن کا ہر صفحہ ہمارے اندر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو واضح کرتا ہے. سو اللہ سے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو ہم کانسٹنٹلی سنتے رہتے ہیں. یہ تکرار، یہ ریپیٹیشن، تکرار از ایکچولی عربک ورڈ. سو وی آر ناٹ ٹیکنگ دس تکرار فرام اردو پرسپیکٹو. اردو پرسپیکٹو میں تکرار بالکل ایک الگ اینگل سے لیا جاتا ہے، لیکن اوریجنلی اٹ از فرام عربک کونوٹیشن. اور عربک ورڈ کے اندر اٹس اے ریپیٹیشن، اور ریپیٹیشن فائدہ دیتا ہے. اور آج سے ہم نے بھی اس کوشش کو کچھ پرسنٹیج بڑھا دینا ہے کہ ہمارا قرآن کو کانسٹنٹلی سننا ہمارے اخلاق کو سنوارے، ہماری نمازوں کو سنوارے، ہمارے معاملات کو سنوارے، ہماری گفتگو کرنے کے انداز کو سنوارے. ہم میں سے غصہ، فرسٹریشن، یہ ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر نیک کرتے رہنا، اس کو نکال دے. اینڈ رائٹ ناؤ وی نیڈ سچ کائنڈ آف اے دین جس کے اندر ہم اپنی یوتھ، اپنی اولاد، اپنے نوجوان بچوں کو اس دین کی خوبصورتی دکھا سکیں. آلریڈی دنیا ان کو جس ڈائریکشن میں کھینچ رہی ہے وہاں پر دین ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتا. اگر ہم نے دین کو اور بدصورت بنانے کی اپنے عمل سے کوشش کی تو ہماری اگلی نسل کہاں جائے گی؟ سو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ماں قرآن والی ہے تو ماں مسکرانے والی زیادہ ہو، معاف کرنے والی زیادہ ہو، زیادہ بہترین طریقے سے محبت سے کاؤنسل کرنے والی اور نصیحت کرنے والی ہو. ہمارے غصے سے ہمارے بچے غصہ کرنا نہ سیکھیں، ورنہ اگر ماں میں 40% غصہ ہے اولاد میں وہ ڈبل دا اماؤنٹ ہو جائے گا. غصہ کرنے والی ماں کی اولاد، 40% غصہ کرنے والی ماں کی اولاد
80% غصہ کرنے والی ہوتی ہے. سو یہ جو الحمدللہ ہمیں کانسٹنٹلی قرآن کلاسز کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک ریپیٹیشن، ایک تکرار ملتی ہے، یہ ایک بہت گہرا سبق ہمیں دیتی ہے. اور وہ گہرا سبق کیا ہے؟ التکرار فی القرآن is actually a ذکرہ to achieve decency. اور پھر ڈیسنسی ہر اینگل میں پرسنالٹی کے اڈاپٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے وہ حق دکھا دے، اللہ جو حق آپ کے کلام کا اصل مفہوم ہے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس حق کو تھامنے والا بنا دے جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دینے کے لیے اپنی زندگی لگا دی. اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس حق کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہماری زبانوں میں محبت، نرمی، اخلاق، میچورٹی، ڈیسنسی عطا فرما دے. اللہ ہمیں گیونگ اینڈ پر رکھیے جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیونگ اینڈ پر رکھا تھا. اللہ ہمیں اس حق کے ذریعے ہماری قبروں کو کشادگی عطا فرمانا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم اپنے پیچھے وہ اولادیں چھوڑ کر جائیں جو آپ کی محبت میں ہر انسان کا اکرام کرنے والی، احترام کرنے والی اینڈ سائملٹینیسلی حق کو مضبوطی سے تھامنے والی بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.